बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, सारी तदबीरें भारत की उल्टी पड़ने लगी हैं। जो तरीकाकार वो झूठ फैलाने के लिए इस्तेमाल करता था, अब वही तरीकाकार उनके गले आन पड़ा है। भारत कितनी दहाइयों से सियासत के लिए जारहियत इस्तेमाल करता रहा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराता रहा और उसके बाद उसको इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पर दागता रहा। लेकिन इस बार सारी प्लानिंग, सारी कार्रवाई उल्टी पड़ती हुई नजर आई है। और इस बौखलाहट में पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स और पाकिस्तान के जो आईएसपीआर का यूट्यूब चैनल है, आईएसपीआर के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनको भी ब्लॉक कर दिया। बशमूल मेरे अपने ट्विटर हैंडल के भी इंडिया के इस टाइम पर अंदर ब्लॉक है। बहुत सारे सहाफियों के ट्विटर अकाउंट्स इस टाइम पर सोशल मीडिया पर ब्लॉक्ड हैं। और भारतीयों को झूठ का पर्दा दिखाने के लिए और झूठ के पर्दे में ही रखने के लिए भारतीय सरकार इस टाइम पर सरगर्म है। लेकिन भारतीय सरकार क्या करेगी? अब तो सवाल उनके अपने मुल्क से उठने लगे हैं और किसी और की तरफ से साबिक रॉ के सरबरा अमरजीत सिंह ने सवाल उठा दिए कि सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुई, कश्मीरियों पर कैसे दाम दाग रहे हो। सुने। सिक्योरिटी फेलियर ज्यादा है क्योंकि सिक्योरिटी वहां थी नहीं। इंटेलिजेंस भी मतलब है, अगर आपके पास खबर नहीं थी ये हादसा हुआ, ये किस्सा हुआ, तो फिर इंटेलिजेंस फेलियर भी है। इसमें कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं है। अब ये कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं है, सरकार का कसूर है। इसका एक वाज़ेह सबूत भारत के एक अपने फौजी ने बता दिया कि ये सारा का सारा अंदर का मामला है, ये प्री प्लान मसला है। और प्री प्लान मसले के हवाले से वजीर दिफा को बारहा बताया, लेकिन मुंह पे ताला लगाए वजीर दिफा ने इस बात को इसलिए आगे नहीं फैलाया, कहीं सच, कड़वा सच भारत की इस गिरती हुई हुकूमत यानी मुतजलजल होती हुई प्रोपेगेंडा करती हुई हुकूमत के लिए मसले में ना पड़ जाए। सुने जरा। गद्दारी नहीं हो, वर्दी में न हो। और मैंने वर्दी में गद्दार देखा। ये वर्दी में गद्दार जो एक कमांडिंग ऑफिसर मेरी यूनिट का था, ये वर्दी में गद्दार है। ये तो लिस्ट में लेके घूम रहा हूँ। ये आपने क्या लिखा है? इतने दावे से कैसे कह सकते हो? आप कह रहे हो भाई मैं नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह, एक महार रेजिमेंट आपकी, हमारे बॉर्डर पर JNK के जम्मू एंड कश्मीर आतंकवादियों की घुसपैठ का खुला धंधा चल रहा है जी। ड्यूटी पर तैनात सैनिकों को हटाकर घुसपैठ करवाई जा रही है। मैंने विरोध में सेना अध्यक्ष और डिफेंस मिनिस्टर के पास शिकायतें की हैं, दोनों ने चुप्पी साध रखी है। और कर्नल अमित बिष्ट ने मुझे तुरंत बॉर्डर से हटाया और जान से मारने की कोशिश की। और कर्नल अमित बिष्ट द्वारा आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने के लिए हटाए गए सैनिकों के नाम है ये। इन 20 सैनिकों को गद्दार ने हटा दिया था। और मैंने जब विरोध किया और मैंने सीनियर अधिकारियों की इसकी रिपोर्ट करने की कोशिश की तो इसने मुझे जबरदस्ती वहां से हटा दिया। अब भारत अपने ही सीनियर फौजी जनरल्स को भी इधर उधर पोस्ट कर रहा है या निकाल रहा है या उनको जो है वो जबरी तौर पर काला पानी जैसी जगहों में भेज रहा है। और वो इसलिए भेज रहा है क्योंकि भारत की अपनी फौज इस टाइम पर डिमोटिवेटेड है। भारत की अपनी फौज को मालूम है कि भारत की सरकार किस तरीके से झूठ फैलाकर भारत के अपने फौज को एक और न्यूक्लियर स्टेट यानी पाकिस्तान से लड़ाना चाहती है। उनको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान की फौज एक ऐसी फौज है, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी हो, जो हर वक्त तैयार बैठी है और हर बार दांत खट्टे करने को दुश्मन के तैयार बैठी है। भारत के अपने सियासतदान जो किसी जमाने में इस तरह के मामलात में हुकूमत का साथ दिया करते थे और एक ही सांस में बोला करते थे कि पाकिस्तान का कसूर है, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी किधर थी, सिक्योरिटी लैब्स क्यों हुआ, ये एजेंसीज ने बताया क्यों नहीं। सुने भारतीय सियासतदानों के क्वेश्चंस। सबसे बड़ा सवाल ये जो देश जानना चाहता है कि आतंकवादी हमारे घर कैसे पहुंचे। पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी 27 लोगों की जान गई, वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, क्यों निकाली गई? तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्यूर नहीं है। फ्री टायर सिक्योरिटी रहते हुए भी ऐसा सिक्योरिटी लैब्स है। हर पुस के मारने की हिम्मत इस देश में किसी को नहीं है। ये नफरती शगुफा है, पक्की जानिए। अगर ऐसा नहीं होता तो पहलगाम में मुसलमान उस गोली के शिकार नहीं बनते और पहलगाम के एक मुसलमान हमारे एक भाई को कंधे पर लाद करके 20 किलोमीटर तक नहीं लेकर के जान बचाता। ये बीजेपी के प्रचारक लोग घूम रहे हैं। क्योंकि बिहार में अभी चुनाव है तो बिहार में नफरती माहौल बना करके मतदाताओं को पाखंडवाद के बहाने भरमा करके बीजेपी को मजबूत करने आए हैं। अब ये जो सियासतदान जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो है माइनॉरिटीज के राइट्स को सल्ब किया जा रहा है। भारत के अंदर कश्मीरियों के दर्जन से जायद घर गिरा दिए गए हैं। इसी बहाने में ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, इसके साथ साथ मुसलमानों के लिए जगह तंग कर दी गई है। ना सिर्फ मुसलमान, क्रिश्चियंस और
سکھ بھی اس ساری صورتحال کے اندر اس ٹائم پر سفر کر رہے ہیں اور لو کاسٹ ہندوز بھی اس معاملے میں جو اندھ بھکتی ہے اس ٹائم پر بھارت کے اندر اس کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن چند عوام ایسے بھی ہیں انڈیا کے اندر جو سمجھدار ہیں, جو اس سارے فساد اور سارے ڈرامہ بازی سے آر پار بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ بھی سنیں. میں کشمیر گئی ہوں اور وہاں کے مسلم بہت اچھے ہوتے ہیں, بہت سپورٹ کرتے ہیں. وہ ٹوریزم جو ہم ٹورسٹ جاتے ہیں نا, میں بہت سمجھتے ہیں. وہ جھوٹا ہے ایک نمبر کا مودی, مہا جھوٹا. مودی جی کے پاس کوئی اور تو ہے نہیں بولنے کے لیے, ایک ہی مدعا ہے مودی جی کے پاس, بی جے پی کے پاس. ہندو اور مسلم کو لڑوا دو اور اپنے روٹی سیکتے رہو. بھروسہ نہیں ہے مودی جی پہ, بالکل نہیں. دیش کی کیا حالت کر دی ہے, نفرت بلا کے 18 دن بی جے پی بی جے پی بی جے پی. کیول ستا کا بھوکا ہے, چاہے اس کی ماں سے آدمی سب مر جاؤ تو دیش کا چنتا نہیں ہے بالکل بھی کسی قیمت پہ. 25-26 لوگوں کی جانیں چلی گئی. یہ کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑے انٹیلیجنس فیلئر کی طرح بھی اشارہ کرتا ہے. There was a CRPF post originally which was removed. Same thing happened with the Pulwama attack in 2019. 7 لاکھ سے 12 لاکھ کے آس پاس یہاں سیکورٹی فورسز ہے, اس کے باوجود ان کو یہ پتہ نہیں یا تو کوئی سازش کے تحت یہ کیا جا رہا ہے. ایک ڈومینوز افیکٹ ہوا ہے. پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی عوام اور اینالسٹ خود یہ سوال کر رہے ہیں کہ پلوامہ کا بھی جو فالس فلیگ آپریشن تھا اس کے اندر بھی کیا ہوا. اب کشمیر کے اندر بھی اس طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ ایجیٹیشن جو ہے وہ اس لیے بڑھ رہی ہے اس لیے کیونکہ جو مرضی کر لیں کشمیری, جتنے مرضی پیس اور امن سے رہ لیں, پھر بھی بھارت ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزنز کی طرح ٹریٹ کر رہا ہے اور ایک ایتھنک کلینزنگ اور ڈیموگرافک چینج لا رہا ہے. اور اس ایتھنک کلینزنگ اور ڈیموگرافک چینج میں کشمیریوں کے ساتھ اس وقت ظلم اور بربریت کے نئے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. کشمیری اس ٹائم پر اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, سنیں ذرا. یہ چیز کشمیری برداشت نہیں کرے. نہ ٹورزم چاہیے کشمیریوں کو, نہ ترقی چاہیے. آپ ہماری آزادوں پہ حملہ کرو گے, آپ کو ٹورزم چاہیے, آپ ہمارے نمازوں پہ حملہ کرو گے, آپ ٹورزم کی بات کر رہے ہیں. کشمیر کچھ لوگوں کے لیے ایک انڈسٹری ہے اور کشمیری اس میں ایک را مٹیریل کی طرح یوز ہو رہا ہے, ان کے اپنے فائدے کے لیے, اپنی سیاست کے لیے. ہم لوگوں کے دل میں کیا ہے, ہم لوگ کیا چاہتے ہیں, وہ کوئی سننا نہیں چاہتا ہے. کشمیر کے بچے اتنے گزر گئے, کبھی بھی ہندوستان نے باہر پروٹیسٹ نہیں کیا کہ یہ تو 5 سال کا بچہ ہے, یہ تو 9 سال کا بچہ ہے, یہ کیا جنگ کرے گا, یہ کیا پتھر اٹھائے گا. آج صرف 12 یا 20 یا 25 موتیں ہوئی ہے. کشمیر میں ہر سال کتنے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے, کبھی کوئی بات کرتا ہے. اب ایک طرف یہ معاملہ تو دوسری طرف اینشنٹ انڈس سویلائزیشن کے وارث پاکستان اس ٹائم پر ہے. اور پاکستان کے اندر بھی اینشنٹ انڈس سویلائزیشن کے انڈس ریور کو بچانے کے لیے جو ہے وہ آوازیں بلند ہونے لگ گئی ہیں. کچھ دن پہلے انڈس ریور کا پانی ڈائیورٹ کرنے کے حوالے سے پنجاب اور سندھ کے اندر ایک کھٹ پٹ چل رہی تھی, لیکن اب یہ انڈیا کے اعلان کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سٹیٹمنٹ انڈس ریور کو بچانے کے لیے کیا ہے, ذرا وہ بھی سنیں. گجرات کا کسائی مودی نے سندھو پہ حملہ کیا ہے, اعلان کیا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کو نہیں مانتے, ہم ان کا یہ فیصلہ کو نہیں مانتے, ہم جنگ نہیں چاہتے, مگر جو ہمارا سندھو پہ حملہ کرے وہ جنگ کا تیاری. کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو میں بھارت کو کہتا ہوں پکڑاؤ اس دہشت گرد, اقتدار پہ چرا کے لٹکا دو. مگر یہ الزام پاکستان پہ کیسے عائد کر رہے ہو؟ دہشت گردی بہانہ ہے, اصل نشانہ ہمارا سندھو ہے. اس سے علاوہ 30 اپریل کو ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار اور ڈی جی آئی ایس پی آر دونوں کی بریفنگ کے اندر یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ اپنی مرضی کے وقت اور جگہ کے اوپر جواب دیں گے اگر پاکستان کے اوپر کسی طرح کا اٹیک کیا گیا. پاکستان کی عوام, پاکستان کے سیاستدان, پاکستان کی افواج سب اس ٹائم پر تیار بیٹھی ہیں. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایمبیسڈر شاہد ملک صاحب موجود ہیں, بھارت میں پاکستان کے سابق ہائی کمشنر بھی رہ چکے ہیں, گہری نظر رکھتے ہیں اس طرح کے معاملات کے اوپر. ایمبیسڈر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام, اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. ایمبیسڈر صاحب, بھارت میں یہ جنگجوانہ رویہ اس ٹائم پر پہلگام واقعے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے سے چل سکا جیسے آج تک چلتا آیا؟ کیا وہ ایکسپٹیبلٹی جو بھارتی عوام میں پلوامہ کے ٹائم پر تھی اب ہے؟ جی بالکل, یہ آپ نے صحیح فرمایا. یہ جو ابھی پہلگام کے واقعے کے بعد یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں دیر از اے پیٹرن ٹو اٹ, دیر از اے ہسٹری ٹو اٹ. آپ 2016 میں دیکھیے اری کا جو ہوا تھا واقعہ, اس کے فوراً بعد وہاں پہ انہوں نے ایک بیان دیا مودی نے اور کہا بلڈ اینڈ واٹر کی ناٹ فلو ٹوگیدر. آج سے 9 سال پرانی بات ہے, اور جس سے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ عکاسی کرتا ہے اس کی, کہ ان کے ذہن میں اس وقت یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ پاکستان کے ساتھ ہم نے کرنا ہے. 2016 کی بات ہے, 9 سال پہلے. اس کے بعد 2019 میں آپ کو پتہ ہے پلوامہ کا جو ہوا,
2019 में बालाकोट का जो उनका एक्शन था उसको जरा एक दफा आप भूल जाइए। उसके फौरन बाद उसी साल आर्टिकल 370 जो था कश्मीर के बारे में, खास तौर पे मकबूजा कश्मीर में जो उनकी असेंबली ने पास किया था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया, जिसके तहत 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई, दिल्ली और लद्दाख, कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और लद्दाख को उन्होंने यूनियन टेरिटरीज डिक्लेयर कर दिया। उसके साथ साथ आर्टिकल 35A जिसके तहत नॉन कश्मीरी जो वहां जाके सेटल नहीं हो सकते थे उनको वहां पे डेमोग्राफिक चेंजेस करके सेटल करना शुरू कर दिया। तो हर चीज में, हर वाक़े के साथ एक बैकग्राउंड, एक हिस्ट्री, एक पैटर्न नजर आता है। और अब ये जो हुआ है पहलगाम का, इसके फौरन बाद इन अ नी जर्क रिएक्शन विद इन मिनट्स, लिटरली विद इन मिनट्स, उन्होंने पाकिस्तान पे इल्जाम तराशी शुरू कर दी कि ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस LOC ये हुआ है, वाक़या हुआ है, ये हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सारी चीज़ों में वन कैन सी अ पैटर्न। तो मुझे इससे कोई आई एम नॉट सरप्राइज बाय दिस, और ये एक उनका वतीरा है जो हम बार बार देखते हैं, देखने में आ रहा है। अब आगे देखना है कि आगे क्या इनकी क्या सोच है। हमने तो देखिए इससे ज्यादा हमारी नेक नियति क्या हो सकती है कि हमने उनको ऑफर किया है कि आप इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट, आप एक इंक्वायरी करा दीजिए, हम उसके लिए तैयार हैं। इससे बड़ी देयर कैन बी नो बिगर कोऑपरेशन देन extending the hand of an independent inquiry. There is no doubt about that. और आप सही कह रहे हैं, there is a method to this madness. लेकिन अब इस madness से भारत पहुंचना किधर चाह रहा है? क्या वाकई में अटैक करना चाह रहे हैं? और अटैक करके क्या मिलेगा? क्योंकि देखिए, अगर तो अटैक होता है तो पाकिस्तान भी न्यूक्लियर स्टेट है और चाइना भी न्यूक्लियर स्टेट है, और चाइना हमारे साथ खड़ा होगा, दैट इज फॉर श्योर। सो क्या अचीव होगा इंडिया को? जी देखिए, आपकी बात मुझे साफ नहीं आई, लेकिन जहां तक मैं समझ सका हूं, आपने ये कहा है कि अगर हिंदुस्तान की तरफ से अटैक होता है तो चाइना हमारे साथ खड़ा है, यही आपने फरमाया? जी। और इंडिया क्या अचीव करना चाहता है एम्बेसडर? आई कांट हियर यू, सॉरी, मुझे आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, आपकी आवाज में गूंज है। एम्बेसडर साहब, आप जवाब दे दीजिए, जो आपको समझ आए उसका जवाब दे दीजिए। मैं क्या समझ आ जाऊं? अगर मुझे बात ही कोई नहीं समझ आ रही तो मैं क्या जवाब दूं? आई एम ट्राइंग टू आस्क कि इंडिया जो है वो क्या अचीव करना चाह रहा है इस जिंगोइज्म से, न्यूक्लियर स्टेट्स के साथ? देखिए, इंडिया अचीव करना चाह रहा है, इंडिया दुनिया को ये दिखाने की इंडिया ने एक भोंडी कोशिश की है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इज अ स्टेट विच स्पॉन्सर्स टेररिज्म। ये इंडिया अचीव करना चाह रहा है। बट इन दिस एफर्ट, इस अपनी भोंडी कार्रवाई में, इसमें इंडिया हैज फेल्ड मिजरेबली, बिकॉज जो उनके मुमालिक, जो उनके दोस्त भी थे, उन्होंने भी इस चीज को नहीं, दे हैव नॉट बॉट दिस, और उन्होंने इंडिया से कहा है कि जो आप आपस जो बात हुई है, फर्स्ट ट्राई एंड गेट टू द बॉटम ऑफ इट। आप पहले इंक्वायरी करवाइए, आप देखिए कि इसमें सच्चाई किस हद तक सच्चाई है। और दोनों मुल्कों से कहा है, इट्स अ बैलेंसिंग स्टेटमेंट इवन फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, कि वी शुड ट्राई, अपने आप कोशिश करें कि अफवाम और तफहीम से दोनों मुल्क जो हैं इस मसले को हल करें। तो मेरे ख्याल में इसमें भी उनकी सुबकी हुई है कि उन्होंने जो कोशिश की थी हासिल करने की, दे हैव फेल्ड मिजरेबली। इंडिया हैज फेल्ड मिजरेबली इन इट्स एफर्ट टू प्रोजेक्ट पाकिस्तान as a state which sponsors terrorism. Pakistan is actually a victim of terrorism. Why would we ever sponsor that, Ambassador? Thank you very much for joining the program. ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान इस टाइम पर क्या एंटिसिपेट कर रहा है? भारत के हवाले से हमला करने के बारे में 24 से 36 घंटे इंपॉर्टेंट थे, वो 36 घंटे गुजर चुके हैं। अब क्या सूरत हाल है, इसके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। इंडिया में क्या सोच पाई जा रही है, उसके बाद जरा बात करते हैं पाकिस्तान में क्या सोच पाई जा रही है, और पाकिस्तान इस टाइम पर किस मूड में है ये भी जानने की कोशिश करते हैं, और पाकिस्तान कैसे एंटिसिपेट कर रहा है कि भारत क्या करने वाला है। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वजीर आजम के मुशीर हैं बराए सियासी उमूर, साबिक इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने ज्वाइन किया। राना साहब, भारत का उमूमन तरीकाकार ये होता है कि इधर अटैक हुआ नहीं, उधर पाकिस्तान पे नाम दाग दिया जाता है। इस बार तो फेक FIR भी लगता है पहले से प्री प्रिपेयर्ड थी, लेकिन पुलवामा का जो फॉल्स फ्लैग अटैक था वो हुआ था 14 फरवरी को। 14 फरवरी के बाद 22 फरवरी को जाकर वो पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हैं, बालाकोट में पेलोड फेंक कर भाग जाते हैं, जिसके ऊपर अब वहां के लोग भी सवाल कर रहे हैं कि कोई प्रूफ आज तक भारत ने नहीं दिया उनके क्लेम्स का।
آج یہ جو انسیڈنٹ پہلگام والا ہے اس کو 11واں دن ہے، 22 اپریل کو ہوتا ہے، 2 مئی آج ہے، تو اگر پچھلے ٹائم لائن کے حساب سے دیکھیں تو 1-2 دن ابھی بھی ہیں۔ رانا صاحب، کیا ابھی وہ جنگجوانہ تھاٹ کے ساتھ جو انڈیا وہاں بیٹھا ہے اس کا اٹیک کرنے کا موڈ آپ کے خیال میں، یا اٹیک کرنے کے آثار کم ہو گئے، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، یا ابھی بھی اس ٹائم پر خطرہ اسی طرح منڈلا رہا ہے سر پر؟ دیکھیں، آپ نے جس حوالہ دے کے بات کی ہے، بات تو وہ درست ہے، اور ہمارے جو اینالسٹ ہیں یا اس معاملے میں جن لوگوں کی رائے ایک یعنی جو ہے وہ وزن رکھتی ہے، وہ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ ان کی سوچ ہے، لیکن اس کے اوپر بہت زیادہ بات کر کے جو ہے وہ پھر ایک ایسی صورتحال کو ہم پیدا نہیں کرنا چاہتے کہ جس میں خدا نخواستہ لوگ جو ہیں وہ خوف و ہراس کا شکار ہو جائیں، لیکن متعلقہ ادارے اور متعلقہ ایجنسی جو ہیں وہ پوری طرح سے الرٹ ہیں، اور وہ اس بات کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اس قسم کی کوئی سٹرائک جو ہے یا اس قسم کا کوئی بزدلانہ کارروائی جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے کی جا سکتی ہے، اور اس کو پھر کس طرح سے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد فوری طور پہ اسی جو ہے وہ یعنی لہجے میں اور اسی جو ہے وہ طریقے میں جو ہے وہ اس کا جواب بھی دینا ہے، جو کہ پوری نیشن کا، پوری ریاست کا اور فوج کا اور گورنمنٹ کا جو ہے وہ ایک قوم سے ایک پرومس ہے، ایک عہد ہے کہ ہم پہل تو نہیں کریں گے، لیکن اگر انڈیا نے اس قسم کی حرکت کی تو اس کا بھرپور اور بر وقت فوری جواب جو ہے وہ ضرور دیا جائے گا۔ تو یہ صورتحال اس پوزیشن میں ہے، اور ہماری خواہش یہ ہے، ضرور ہے، کہ انڈیا جو ہے وہ اس قسم کی حرکت نہ کرے، کیونکہ جب وہ ایک حرکت کرے گا تو اس کا پھر جواب جائے گا، تو اس کے بعد پھر صورتحال جو ہے وہ بے قابو بھی ہو سکتی ہے، اور وہ کسی بڑے نقصان کی طرف بھی جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ ایبسولوٹلی، پاکستان نے تو پہلے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے رانا صاحب کے جواب، اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا، لیکن رانا صاحب، عطا اللہ تارڑ صاحب نے، انفارمیشن منسٹر آف پاکستان نے یہ فرمایا تھا کہ 24 سے 36 گھنٹے بڑے کروشل ہیں، اور وہ پاس مڈ نائٹ اسٹیٹمنٹ تھی، پریسر تھی، اس سے ایک امپریشن یہ جا رہا تھا کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹے اگر گزر گئے تو معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ کیا اب معاملات سکون کی طرف گئے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہم تو ابھی بھی الرٹ پہ ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ابھی اس ٹائم پر کیا رپورٹس ہیں، کیا اطلاعات ہیں ہماری انٹیلیجنس رپورٹس؟ دیکھیں، یہ انٹیلیجنس انفارمیشن ہوتی ہے، اور انٹیلیجنس انفارمیشن جو ہے وہ یعنی اسی طرح سے ہوتی ہے کہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس انفارمیشن جو ہے وہ 100% کریکٹ ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کا ارادہ ہو، لیکن ڈیو ٹو اینی ریزن جو ہے وہ انہوں نے اس کو پوسٹ پون کر دیا ہو، اس کو تھوڑا آگے لے گئے ہوں۔ تو یہ ایک انفارمیشن تھی جسے جو ہے وہ قوم کے ساتھ شیئر کیا گیا، اور اس قسم کی انفارمیشن اس وقت بھی موجود ہیں، لیکن ہم بہت زیادہ شیئر نہیں کرنا چاہتے تاکہ پھر ایک پینک یا جو ہے وہ افراتفری کی یا خوفزدگی کی صورتحال نہ ہو۔ لیکن بہرحال ابھی جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے جو اشارے کنائے ہیں وہ تھوڑا معلوم تو ہو رہا ہے کہ شاید کوئی سینس پریویل کر رہی ہے ادھر، لیکن پوری طرح سے کلیئر نہیں ہے، اس لیے ہمیں الرٹ تو رکھنا ہوگا۔ رائٹ، سو رانا صاحب، میں ان ادر ورڈز یہ سمجھوں کہ اس ٹائم پر بھی خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم نے بہت اچھے طریقے سے ریئیکٹ کیا، ہم نے ایک سینسبلی کنڈیم بھی کیا، پھر انڈیپینڈنٹ انکوائری کی بات بھی کی، پھر پوری عالمی سطح کے اوپر اس بات کو اجاگر بھی کیا کہ بھارت کس طریقے سے بھونڈے طریقے سے فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے، پری پریپیئرڈ ایک FIR سامنے لے کر آتا ہے، آل دیٹ اسٹف، اور پھر پروپیگینڈا ان کا بالکل بیٹھ گیا۔ لیکن نوٹس ہم لوگوں نے اب جا کر دیا ہے سنتاس معاہدے کی معطلی کا انڈیا کو، یہ زیادہ دیر نہیں کر دی رانا صاحب؟ یہ تو فوری طور پر نہیں ہونا چاہیے تھا؟
نہیں، اسی ٹائم یہ نوٹس نہیں لیا جانا چاہیے تھا، اس کا پورا جائزہ لیا جانا چاہیے تھا اور پوری دنیا کے سامنے یہ معاملہ رکھا جانا چاہیے تھا، اور اس کے بعد یہ نوٹس بھی جو ہے، اس نوٹس کی نوعیت کو ایسی نہیں ہوگی کہ ہم اس کے اوپر کوئی فیصلہ چاہتے ہیں، فیصلہ ہم نے اس کے اوپر کر لیا ہے کہ ہم جو پانی پاکستان کا ہے، جو وہ اس ٹریٹی کے ذریعے سے 3 دریا تو چلے گئے نا انڈیا کو، وہ تو ٹھیک ہے، ان کو مبارک ہو، اور جو پانی اور دریا ہمارے پاس ہیں ان کا اگر پانی اس نے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی تو ڈائیورشن میئرز جو وہ لے گا، ہم بالکل ان میئرز کو جو ہے وہ ٹھہرنے نہیں دیں گے، ان کو بلٹ نہیں ہونے دیں گے، اور بائی آل مینز جو ہے یہ پانی جو ہے ہماری لائف لائن ہے، اس میں ہم قطعاً کسی قسم کی رکاوٹ جو ہے اسے جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے۔ رائٹ صاحب، انڈیا میں خود ان کے سٹینڈز کی اس ٹائم پر سبکی ہو رہی ہے، سابق را چیف سے لے کر ان کے سابق کور کمانڈر سے لے کر ان کے اپنے سٹیزن سے لے کر جو کوئی اکا دکا سین صحافی ادھر موجود ہے ان سے لے کر سول سوسائٹی، ایوری بڈی از آسکنگ کوسچنز۔ ہر کوئی سوال کر رہا ہے سیکیورٹی لیبس کا، ہر کوئی سوال کر رہا ہے کہ کیسے ایک دم سے FIR آ گئی، ہر کوئی یہ سوال کر رہا ہے کہ مودی جو ہے وہ سیاست کی طرف جاتے ہی، مطلب واپس آتے ہی اپنے دورے سے کشمیر کی بجائے سیاست کی طرف جا کر دھیان آ گیا۔ یہ ساری سچویشن دیکھ کر انڈیا کی سبکی اپنے ہی وہاں ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی اس سارے ڈرامے کو یہ جو انڈیا نے کیا ہے اس کو وہ کشمیریوں اور مائنورٹیز پہ کلیمپ ڈاؤن کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ رانا صاحب، ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ انڈیا نے اس واقعے کو 3 جو ہے وہ جگہوں پہ یا پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اس کو استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ ایک تو انہوں نے جو واٹر ٹریٹی ہے اس کو بڑی دیر سے وہ پروگرام بنائے بیٹھے تھے کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے، سسپینڈ کرنا ہے، وہ انہوں نے کیا ہے۔ اس واقعے سے آپ سمجھ لیں کہ فائدہ اٹھانے والی بات اگر کی جائے۔ دوسرا، وہ کشمیر میں ظلم کرنا چاہتے تھے، وہ کشمیر کی جو آزادی کی تڑپ ہے کشمیریوں میں، جو کشمیریوں کی جدوجہد جو ہے وہ باوجود تمام تر مظالم کے جو ہے وہ ختم ہونے کو نہیں ہے بلکہ وہ آگے بڑھ رہی ہے، تو اس کے اوپر بھی وہ ایک فیٹل اٹیک کرنے اور اسے ختم کرنے کی کوشش کے طور پہ بھی جو ایکشن کرنا چاہتے تھے، اس واقعہ کی آڑ میں انہیں یہ موقع میسر آیا ہے اور اس کو انہوں نے بھرپور استعمال کیا ہے، ایسے ہی استعمال کیا ہے جیسے وہ پہلے ہی تیاری کر کے بیٹھے تھے، اور اس طرح سے جو ظلم یہ پچھلے جو ہے وہ 5-7 دنوں میں ہوا ہے کشمیریوں کے ساتھ اور کشمیر میں، اس ظلم کی شاید پچھلے 76 سال میں کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ بے پناہ ظلم ہوا ہے اور بہت جو ہے وہ بھیانک واقعات جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ پیش آئے ہیں، گو کہ وہ ابھی رپورٹ پوری طرح سے جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ اور تیسرا جو اٹیک ہے اپنا انڈیا کا، وہ ہے پاکستان کی اکانومی۔ انڈیا کو یہ بات بھی جو ہے وہ کسی طور پہ ہضم نہیں ہو رہی کہ پاکستان جو اس کی نظر میں ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، وہ اب دوبارہ سے جو ہے وہ معاشی طور پہ ایک مضبوط ملک کے طور پہ سامنے آ رہا ہے یا اس طرف بڑھ رہا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ ایک بڑا دھچکا تھا۔ تو ان 3 چیزوں کو اس نے جو ہے وہ اٹیک کیا ہے، اور اللہ کے فضل سے ان تینوں جگہوں پہ وہ ناکام ہوگا۔ ران صاحب، اس اٹیک میں وہ ناکام اس لیے بھی ہوئے ہیں کیونکہ وٹ ایور دا ڈفرینسز آف پاکستانیز آر، پاکستان کے معاملے پہ سارے پاکستانی یونائٹڈ ہیں، سارے اختلافات دور رکھ دیے جاتے ہیں، سارے سیاسی اختلافات بھی دور رکھ دیے جاتے ہیں، اور اس کے اندر اپوزیشن کو ریکگنائز کرنا بھی امپورٹنٹ ہے obviously، کہ انہوں نے بھی بڑا میچورٹی کا مظاہرہ کیا، اور پاکستان کی سالمیت کے اوپر جب بات آئی تو دے اسٹوڈ ود دا گورنمنٹ۔ لیکن ران صاحب، وزیر اعظم صاحب نے ایک بالکل شروعات میں ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر بیٹھیں گے اور بات کریں گے، اور جو سینٹ میں جو بل پاس ہوا، وہ ایک قرارداد پاس ہوئی، وہ ایک بات الگ ہے، لیکن
آپ نے بھی لاسٹ پروگرام میں میرے ساتھ یہی کہا تھا کہ ایک APC بلانی چاہیے, سارے سیاسی رہنماؤں کو بٹھانا چاہیے, اس میں تاخیر کیوں ہے رانا صاحب؟ دیکھیں وہ یعنی ڈپلومیٹک ایفرٹس کے ساتھ ساتھ اس سائٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے, لیکن وہ کام کرنا پہلے ضروری تھا. یعنی اس کام, کیونکہ ملک میں تو ایک کمپلیٹ کنسنسس جو ہے وہ پایا جا رہا ہے. تمام سیاسی جماعتوں اور تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی نے, وہ علماء ہوں, وہ تاجر ہوں, تمام نے جو ہے وہ اس کے اوپر یکجہتی کا اظہار کیا ہے, اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہونے کا جو ہے وہ اعادہ کیا ہے اس بیانیے کا, اور ہر طرح سے پاکستان کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے اور تمام اختلافات کو بلا کے ایک قوم کے طور پہ رسپونڈ کیا ہے. تو اس لیے اس میں تو ابھی فردر جو ہے وہ اس کو کا لیول انہانس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ ضرور تھی کہ ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر جو ہے وہ پوری توانائیاں خرچ کی جائیں, اور وہ کی گئی ہیں, اور اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے. تو باقی جو ہے یہ سیاسی جماعتوں کا ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنا یا آل پارٹیز کانفرنس, تو اس کے لیے اگر خدا نہ خواستہ کوئی صورتحال کوئی ٹرن لیتی ہے تو ضرور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پیش رفت ہوگی, اور انشاءاللہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس مسئلے پہ قومی دفاع پہ جو ہے وہ بالکل متفق ہوں. تو رانا صاحب ابھی ایسا کوئی سچویشن نہیں ہے, ابھی ایسی کوئی گفتگو کی بات نہیں ہو رہی ہے, ابھی اس کے اندر تاخیر ہی ہے ان شارٹ؟ نہیں دیکھیں, اس وقت کوئی سیاسی اختلاف موجود نہیں ہے. یعنی کسی کو کوئی سمجھانے یا کہنے والی بات نہیں ہے. جو اعلانیہ APC نے جاری کرنا ہے, ہر جماعت اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اس کو جاری کر چکی ہے. تمام لوگوں نے جو ہے وہ بیانات جو ہے وہ دیے ہیں. تو کیا اب ضروری نہیں ہے کہ ہم وہی وقت جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ اوپر خرچ کریں اور جو ہے وہ اپنے دوست ممالک کو, بلکہ دوسرے جو نیوٹرل ملک ہیں ان کو جو ہے وہ ہم نوا ہم آواز جو ہے وہ بنائیں اور کنڈیم کروائیں ہم انڈیا کے اس رویے کو. تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ ضروری ہے. اس کے اوپر گورنمنٹ اس وقت کام کر رہی ہے, اور جیسے ہی وہاں سے کوئی تھوڑا فرصت ہوتی ہے تو پھر اس بارے میں بھی جو ہے وہ پیش رفت کی جا سکتی ہے. انٹرسٹنگ ہے. فرصت کر رہے ہیں رانا صاحب, تو بڑے دن بعد میاں نواز شریف صاحب کا اس معاملے کے اوپر ایک کلیئر بیان آیا. عرفان صدیقی صاحب سے ملاقات کر رہے تھے وہ اس ٹائم پر. یہ اتنے دن کی تاخیر کیوں؟ کیونکہ میاں صاحب وہ لیڈر ہیں نا جن کے زمانے میں نیوکلیئر بلاسٹ ہوئے تھے, تو وہ بڑا کردار ادا کر سکتے تھے نیشنل سطح کے اوپر بھی, لیکن ان کی خاموشی بڑی طویل رہی. ایسا کیوں تھا رانا صاحب؟ دیکھیں, ان کی جماعت کی حکومت ہے, اور ان کی جماعت صوبہ پنجاب میں اور فیڈرل لیول پہ جو ہے وہ برسر اقتدار ہے, اور ساری کوششیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں وہ پوری طرح سے مشاورت میں بھی شامل ہیں, آن بورڈ ہیں. تو وہ کام جو وزیر اعظم کی آئینی ذمہ داری ہے اور اسی طرح سے جو چیف منسٹر صاحبہ کی ذمہ داری ہے, تو وہ اسے بخوبی جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب کی مکمل تائید جو ہے اور مشاورت اور گائیڈنس انہیں حاصل ہے. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ خود کو جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ سے آگے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ معاملہ کریں. میرا خیال ہے کہ انہیں اپنی گورنمنٹس کے اوپر پورا اعتماد ہے, اور وہ اگر کوئی کمی سمجھیں گے تو وہ ضرور ایسا کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ انہیں وہ سیٹسفائیڈ ہے کہ دونوں گورنمنٹس اور پرائم منسٹر اور چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ اپنا کام احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں. ویری انٹرسٹنگ رانا صاحب, تھینک یو مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بریک کی طرف ابھی جائیں گے. بریک کے بعد پاکستان کے US میں ایمبیسڈر رضوان شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. US میں اس ٹائم پر کیا چل رہا ہے اس پوری سچویشن کے حوالے سے.
اور جے ڈی وینس کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے جس کو انڈیا بڑا یوز کر رہا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ بڑی ایک نیوٹرل سی اسٹیٹمنٹ ہے. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. امریکہ اس ٹائم پہ بہت امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان اور بھارت کے بیچ میں, اور اس سے پہلے اسٹیٹمنٹس جو آئی ہیں, ایون صدر ٹرمپ کی طرف سے بھی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ پاکستان اور بھارت کو یہ معاملے کو سالو کرنا ہوگا. اب اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ ہے جے ڈی وینس وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ کی طرف سے, لیکن یہ یاد رکھیے جس ٹائم پر یہ معاملہ ہوا اس ٹائم پر جے ڈی وینس بھارت کے دورے میں تھے اور ان کی اہلیہ بھی بھارتی ہے. سو اس کو ذرا بھارتی میڈیا کس طریقے سے کنسٹریو کر رہا ہے یہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ اس ٹائم پر رضوان سعید شیخ صاحب موجود ہیں, ہمارے ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے یو ایس اے میں, بڑے پرو ایکٹیولی اس ٹائم پر پاکستان کے موقف کی ترویج کر رہے ہیں امریکہ میں. بہت شکریہ ایمبیسڈر صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی شو. تھینک یو فار ہیونگ می. پلیزر. ایمبیسڈر صاحب سب سے پہلے جے ڈی وینس کی اسٹیٹمنٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ہماری نظر میں وہ اسٹیٹمنٹ اس طرح سے ہے کہ دونوں ممالک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, اٹس وری سم, دونوں کو مل کر معاملے کو سالو کرنا چاہیے, لیکن بھارتی میڈیا اس کو یہ ٹوسٹ دے رہا ہے کہ دیکھیے امریکہ کے نائب صدر نے پاکستان کو بھارت سے کوآپریٹ کرنے کا کہہ دیا یا حکم دے دیا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, حکم دینے کا تو شاید لفظ مناسب نہیں ہے. پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے, 250 کروڑ آبادی کا ملک ہے اور دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے, تو یہ تو شاید لفظ میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے. لیکن جہاں تک کوآپریشن کا تعلق ہے تو اس میں تو ہم اعلیٰ ترین سرکاری سطح پہ کہہ چکے ہیں کہ ہم خود اس میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر یہ جو اس کی انویسٹیگیشن ہے, اس کی جو واقعے کی تفتیش ہے, وہ اگر قابل اعتبار ہو, غیر جانبدارانہ ہو, شفاف ہو, تو پاکستان تو خود کہہ چکا ہے کہ ہم اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں. اور جس طرح سے یہ ڈرامہ رچایا گیا ہے اس میں البتہ یہ نظر آتا ہے کہ بھارت کے کچھ عزائم ہیں, خاص کر جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ اس وقت ہوا جب جے ڈی وینس صاحب خود بھی بھارت میں موجود تھے, اور اس کے علاوہ بھی ان کی کچھ شاید انتخابی مجبوریاں ہیں, کچھ ان کی شاید انتظامی کوتاہیاں ہیں, اور ان کی شاید ایک وراثت ہے جبر و استبداد کی, جس کو برقرار رکھنے کا شاید ان کے اندر ایک خواہش موجود ہے. رائٹ. بس صاحب اس ٹائم پر یو ایس اے کے اندر اسپیشلی کنسیڈرنگ دیٹ یو ایس اے کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول, انڈیا جو ہے ایلائی ہے, پاکستان یو ایس اے کے بڑا قریب رہا ہے, ایک امپورٹنٹ رول ادا کر سکتا ہے اس ریجن کے اندر, اسپیشلی جہاں اس ٹائم پر بالکل ساتھ ساتھ 4 نیوکلیئر اسٹیٹس بیٹھے ہیں, اور انڈیا کے اگینسٹ چائنا اور پاکستان دونوں نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں, اور انڈیا کو یو ایس اے اپنا ایلائی کہتا ہے. تو کیا اس پوائنٹ کے اوپر یو ایس اے کی جو ابھی تک کی آپ کو وہاں فیلنگ آ رہی ہے کہ پالیسی نیوٹرل نظر آ رہی ہے یا ٹلٹڈ نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے, یہاں جو ان کی محکمہ خارجہ کی ایک نہیں 2-3 بیانات ہیں, مسلسل ان کے بیانات کا ایک سلسلہ ہے جس میں وہ دونوں ممالک سے نہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ وہ گفت و شنید میں اور رابطے میں مشغول ہیں, بلکہ دونوں طرف ایک ذمہ دار رویے کی انہوں نے توقع کا اظہار کیا ہے. تو پاکستان تو اپنی جانب سے ذمہ داری کا رویہ دکھا رہا ہے, ہم بہت ہی برداشت کا اور تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں, حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف سے مستقل بیانات کا ایک سلسلہ ہے. ان کے ذرائع ابلاغ جو ہیں انہوں نے ایک جنگی جنون کا ماحول جو ہے وہ پیدا کیا ہوا ہے, لیکن پاکستان اور پاکستان کے ذرائع ابلاغ بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خاصے تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو اس ماحول کے اندر میرا خیال ہے کہ امریکہ کی کوشش یہ ہے, اور یہ ہونی چاہیے بھی, کیونکہ ان کی ایک ذمہ داری ہے عالمی امن کے سلسلے میں کہ اس صورتحال کو ختم کیا جائے, لیکن یہ اسی طرح سے ایک موقع بھی ہے کہ بجائے اس کے کہ صرف جو بنیادی مرض ہے اس کی علامات کی جو ہے وہ تشخیص کر کے اور اس کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے, وقتی طور پہ علاج کیا جائے. جو بڑا مسئلہ ہے کشمیر کا اس کی طرف بھی توجہ دی جائے, تاکہ آئندہ اس قسم کے معاملات, اس قسم کے الزامات, اس قسم کی صورتحال جو ہے اس کو جنم ہی نہ لینے دیا جائے. اور صدر ٹرمپ اس سلسلے میں کیونکہ وہ دائی ہیں امن کے, وہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یقیناً ایک کردار ادا کر سکتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ جیسا پہلے ہوتا رہا ہے کہ جب صورتحال کشیدگی کی طرف جاتی ہے تو امریکہ کی, دنیا کی توجہ وقتی طور پر مبذول ہوتی ہے,
اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ جو ہے وہ دوسری طرف چلی جاتی ہے یا وہاں سے کم از کم نظر ہٹ جاتی ہے. تو یہ ایک موقع بھی ہے کہ مسئلہ کشمیر کا دیر پا حل اس موقع کی مناسبت سے تلاش کیا. ایبسولوٹلی. بس اب دیر از آلسو اندر پوائنٹ کہ آپ نے انوائٹ کیا تھا یو ایس اے کو کہ آپ آئیں ثالثی کا کردار ادا کریں. اس کے اوپر کوئی یو ایس اے کا کوئی ٹھوس اسٹیٹمنٹ یا ٹھوس کوئی آپ کو سگنل مل رہا ہے کہ یو ایس اے تیار ہے کسی طریقے سے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے، یا ابھی یہ اس طرح کی سچویشن نہیں ڈیولپ ہوئی؟ دیکھیے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ابھی فوری توجہ تو معاملے کو کشیدگی کو ذرا کم کرنے کے سلسلے میں ہے کہ فوری طور پہ جو صورتحال ہے اس کا ازالہ کیا جائے. لیکن اپنے پہلے دور میں بھی صدر ٹرمپ نے باقاعدہ اس خواہش کا اظہار کیا تھا نام لے کے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل میں اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. تو مسئلہ اب بھی جوں کا توں موجود ہے اور اس کی دیرپا حل کے لیے کوششیں جو ہیں وہ اس موقع کی مناسبت سے برحق ہوں. لیکن ویسا میں اس پرٹیکولر سچویشن کی بات کر رہی ہوں. اس پرٹیکولر سچویشن کے اندر کیا یو ایس اے نے اپنا کوئی فارمل یا انفارمل سٹیٹمنٹس کے علاوہ رول ادا کرنا شروع کیا؟ جی یقیناً وہ خود بھی بتا رہے ہیں کہ وہ رابطے میں ہیں، ہم سے بھی رابطے میں ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ دوسری طرف بھی رابطے میں ہیں تاکہ معاملے کو حل کی طرف اس فوری صورتحال سے کم از کم نجات حاصل کی جائے. کیونکہ ایک ایسی ہمسائیگی میں جہاں پہ جوہری صلاحیت جیسا کہ آپ خود کہہ چکی ہیں کہ موجود ہو، اس میں آپ کسی بھی صورتحال کسی بھی مہم جوئی کے متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک دفعہ اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کہاں جا کے رکے گا. رائٹ. بس اب سوال یہ آتا ہے کہ ایک طرف انڈیا اور دوسری طرف پاکستان، ہم سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یا ہم سب سے پوری دنیا سے یہی توقع ہوتی ہے کہ سارے ممالک ذمہ دارانہ طور پر بیٹھ کر بات کر لیں اور کسی طریقے سے معاملہ جنگ کی طرف جائے نہ، اور کوئی بھی ذمہ دارانہ ملک یہی کرتا ہے. پاکستان نے جب کوآپریشن کی بات آتی ہے تو اس سے بڑی کیا کوآپریشن ہوگی کہ ہم نے انوائٹ کیا انڈیا کو کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری جو کہ کوئی انٹرنیشنل ادارہ کر لے اس میں آ جائیے، اور اگر پروف ہو جاتا ہے تو پھر تب دیکھیں گے کہ پاکستان کا اگر نام واقعی میں آ جاتا ہے then we'll see. But we are assured and we are 100% sure کہ ہمارا کوئی نام آ نہیں سکتا because we've got nothing to do with what happened in پہلگام. اب اس سے زیادہ کوآپریشن پاکستان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آئیے انڈیپینڈنٹ انکوائری کیجیے؟ جی بالکل، آپ نے وجہ فرمایا کہ اس سے آگے تو اب جایا بھی نہیں جا سکتا، کہ ہمیں کیونکہ یقین ہے کہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں، اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیے تو ہمیشہ سے بھارت کا پوری تاریخ، پورا پس منظر یہی ہے کہ وہ کسی غرور کے تحت، طاقت کے کسی نشے میں شاید، وہ ہمیشہ سے ایک ایسا رویہ اپناتے ہیں جو لاقانونیت کی طرف جاتا ہے. ابھی بھی ان کے عزائم شاید واضح نظر آ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ صرف ایک بہانہ ہے اور وہ سندھ طاس معاہدے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. اس معاہدے کی کوئی بھی شق ایسی نہیں ہے جو اجازت دیتی ہو کہ اس کو جو ہے وہ اس طرح معطل کر دیا جائے جیسے وہ کہہ رہے ہیں. اور پتہ نہیں عملی طور پہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا پانی وہ روک لیں گے. لیکن لاقانونیت کا ایک رویہ ہے، ایک تاریخ ہے، ایک روایت ہے، ایک طرز عمل ہے جو ہمیشہ سے ان کے ہاں نظر آتا ہے. اور آج بھی چاہے وہ کشمیر کا جبر و استبداد ہو، جس کا جو بہانہ ہے یا جس کا جو الزام ہے وہ باہر دھر رہے ہیں، پاکستان کے اوپر دھر رہے ہیں، یا اس قسم کے دیگر واقعات ہوں، ہمیشہ سے وہ لاقانونیت کا ایک رویہ اپنائے ہوئے ہیں. پاکستان تو خود وہ سب سے بڑا شکار ہے دہشت گردی کا. ہم نے تو ہزاروں جانوں کا نذرانہ دیا ہے. ہمارے پاس تو یہ ثبوت ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہیں، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے. ہم صف اول کی ریاست رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف عالمی لڑائی کے اندر. اور آج بھی پچھلے سال ہم نے جو ہے وہ 1000 دہشت گردی کے واقعات کو برداشت کیا، جو 2023 کے مقابلے میں 40% زیادہ تھے. اور ہمارے پاس تو واضح ثبوت موجود ہیں جو دیے گئے ہیں، بھارتی جو ہاتھ ہمارے ہاں جو افغانستان سے کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کے اندر جو موجود ہے. اور پچھلے سال اگر میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 1000 واقعات جو ہے وہ برداشت کیے ہیں تو کسی ایک میں بھی بھارت کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا. رائٹ. لیکن ہم اس واقعے کے اوپر نہ صرف پاکستان نے مذمت کی ہے دہشت گردی کی، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، جو سلامتی کونسل جس کے ہم ممبر ہیں وہاں سے جب پریس سٹیٹمنٹ نکلی ہے اس کا بھی ہم حصہ رہے ہیں. ہم نے اس کے اوپر دستخط کیے ہیں اور وہ ہمارے دستخط کے بغیر نہیں آ سکتی تھی کہ ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں. ہم نے
ہائیسٹ لیول پہ یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم غیر جانبدارانہ تحقیقات شامل ہونا چاہتے ہیں۔ فرسٹ اسٹیٹمنٹس کہ ہم لوگ جو ہے کنڈیم کرتے ہیں آل فارمز آف ٹیررزم، بیکاز ہم لوگ خود وکٹمز رہے ہیں ٹیررزم کے، سو پاکستان تو اوور آل ہی کنڈیم کرتا ہے ٹیررزم کو، لیکن ٹیررزم کے گارب کے اندر جھوٹ بولنا، فالس فلیگ آپریشن کرنا، دیٹ کین ناٹ بی الاؤڈ۔ لاسٹ کوسچن امبیسڈر صاحب، امریکہ ایک ہب ہے ڈپلومیسی کا بھی اور پاور کا بھی، چاہے اکنامک پاور ہے یا ملٹری مائٹ ہے اس ٹائم پر، وہاں بہت سارے ممالک کے سفراء جو ہیں ان سے آپ کی انٹریکشن ہو رہی ہے امبیسڈر صاحب، اور وہ کس حد تک اس معاملے کے اندر پاکستان کے سٹانس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل انٹریکشن ہو رہا ہے، کل بھی ہوا ہے، آج بھی متوقع ہے، اور باقاعدہ ملاقات کے علاوہ ظاہر ہے کہ ایسے سوشل ایونٹس بھی ہوتے ہیں جن میں یقیناً ملاقات ہوتی ہے، تو ایک گہری تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ سب کو یہ احساس ہے کہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں پہ جوہری صلاحیت موجود ہے اور مخاصمت کی ایک تاریخ ہے، تو سب کی خواہشات اسی قسم کی ہیں کہ اس معاملے کو فوری طور پہ حل کیا جائے اور کشیدگی کو نچلی سطح پہ لایا جائے، تاکہ دونوں ممالک جو ہے کسی بھی صورت ایک ایسی صورتحال سے دوچار نہ ہوں جو کسی مہم جوئی کی بنیاد پر غلط سمت میں جا سکتی ہے۔ Got your point. Ambassador صاحب, thank you very much for joining me in the program. Ambassador Rizwan Saeed Sheikh صاحب موجود تھے, پاکستان's ambassador to the USA. Best of luck on the diplomatic front. Ambassador صاحب, اسی کے ساتھ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کو ہر دشمن پہ غلبہ دے اور ہمارا خوف دشمن کے دلوں میں برقرار رکھے. اللہ حافظ و ناصر.